बरकातहू। कैसे हैं आप सब؟ अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आज हम ताज़ीमुल इल्म का तीसरा असल लेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले पिछले दो असल का जो हमने पढ़ा था वो क्या थे? पहले असल का क्या नाम था? इल्म के बर्तन को साफ करना। जी। और दूसरा? इखलास अमल, इखलास नियत। जी, इखलास नियत। ठीक है। इखलास नियत में हमने 4 उसूल पढ़े थे। वो कोई बता सकता है? अपने से जहालत को दूर करना, फिर हमने 4 उसूल पढ़े थे कि हम इखलास नियत को कैसे ला सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें अपने आप से जहालत को हटाना है, फिर दूसरों से जहालत को हटाना है, फिर तीसरा कि इल्म को नशर करना, दावत देना, और चौथा इल्म पर अमल करना। ठीक है, तो आज हम तीसरा असल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों के पास नोट्स अभी नहीं है तो जो मैं नोट्स शेयर करती हूँ उसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब आपके पास नोट्स आ जाएगी तब आप वो स्क्रीनशॉट्स जो भी थे वो डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। तो अभी रिवीजन के हिसाब से आप जो मैं शेयर कर रही हूँ उसमें से आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपके पास आपका पीडीएफ आ जाएगा तब आप उसको निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। जी उस्तादा। ओके। आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी। जी, ओके। तो हमारा तीसरा असल है अपने नफ्स की हिम्मत को इल्म पर जमा करना। मतलब हमारी हिम्मत होनी चाहिए कि हम इस इल्म को सीखें और उस पे साबित कदम रहे। हिम्मत का मतलूबा चीज़ पर जमा करने के लिए 3 चीज़ों को देखा जाता है। पहला, ना नफ़े वाले इल्म की हिर्स करना। जब भी बंदे को नफ़े वाला इल्म की तौफीक मिले तो उसकी हिर्स करना। अम, हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं अपने लाइफ में, अ, लेकिन उसका यूज़ और उसका नफ़ा हमें मिलता है या नहीं, वो उस इल्म पे डिपेंड करता है कि वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीखें क्यों जो हमको फ़ायदा दे, और उसका हिर्स करें। मतलब उसके लिए हम ग्रीडी रहे कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। दूसरा, इल्म हासिल करने में अल्लाह से मदद तलब करें।
کیونکہ اللہ کی مدد کے سوائے ہم اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہر سٹیپ پر چاہیے کہ اس اللہ کی مدد ہمیں ملے. تیسرا، اپنے مقصد کو پہنچنے میں ہمت کو نہ ہارے یا کمزور نہ ہو. تو جب ہم اس راستے پر لگ جاتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہے، مشکلیں بھی آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدم رہے، اور چاہے کبھی بیچ میں ہم کمزور پڑ گئے یا کچھ وجہ سے ہم ڈسکنٹینیو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کو پھر سے اس چیز پر لگنا چاہیے. کیونکہ یہ ایک شیطان کا بھی وار ہوتا ہے کہ جب ہم اچھائی کے بعد کچھ برا کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے ریگریٹ کرواتا ہے کہ ہمارا کیا فائدہ تھا اچھا سیکھنے میں، جب ہم نے الٹیمیٹلی گناہ پھر سے کر لیے. تو اس گناہ کی وجہ سے ہم کو وہ گناہ ہمیں اور خیر کی طرف جانے سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ہمیں اور ابھارنا چاہیے کہ ہم پھر سے خیر کی طرف جائیں. اور یہ تینوں چیزیں ایک حدیث میں جمع کی گئی ہے جو مسلم نے روایت کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کا حرص کرو جو تمہیں نفع دے گی، اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور ہمت نہ ہارو. تو یہ جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہے، یہ اس حدیث سے ہم نے نکالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ہمیں نفع دے گی اس کا حرص کرنا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور اس میں لگے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنا. جنید رحمہ اللہ نے فرمایا، کسی نے کوئی چیز ہمت اور سچائی کے ساتھ طلب کی، اللہ کہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، اگر پورا حاصل نہ کر سکے تو کچھ حاصل کر لے گا. تو کسی چیز کو جب ہم کسی چیز میں ہماری ہمت بھی ہو اور ہم سچائی سے اس کو طلب کریں، تو یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کو کتنا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر اخلاص ہے اس چیز کو پانے کے لیے. تو اگر ہمیں نہیں بھی ملتا تو کچھ نہ کچھ ہم کو اس کا مل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہی چیز کے پیچھے لگے جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو. ابن القیم نے کتاب فوائد میں فرمایا، اگر ہمت کا ستارہ بیکاری کی اندھیری رات میں نکل پڑا اور اس کے پیچھے کوشش کا چاند نکل پڑا تو دل کی زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی. تو یہ وہی کہہ رہے کہ جب ہماری ہمت ہو اور ہم اس کے پیچھے کوشش کریں تو ہمیں اللہ کا نور حاصل ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کا نور آئے گا. اور جو چیز ہمت کو بڑھاتی ہے اور نفس کو اونچائی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کے لوگوں سے عبرت لینی اور گزری ہوئی قوموں کی ہمت کی معرفت ہونی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہمیں بہت سارے قصے ملتے ہیں جو پہلے کے لوگوں نے کیا کیا اور ان کو
اگر وہ اچھا تھا تو ان کو کیسے اللہ کی مدد اور اجر ملا، اور اگر انہوں نے جو غلط کیا تو ان پر کیسے اللہ کا عذاب آیا۔ تو ان قصوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، اور اس سے ہمیں اپنا اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، اور جو انہوں نے کیا وہ بھی ان تقاضوں سے ہی کیا جو انسان کرتے ہیں، جو ہم میں بھی آ سکتا ہے، تو اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ اور یہ صرف غلط کاموں میں نہیں، جو اچھے لوگوں نے جو مقام حاصل کیا ہے تو انہوں نے وہ کیسے اس مقام پر پہنچے ہیں، یہ بھی ہمیں ان کے بارے میں پڑھ کے پتہ چلے گا۔ ابو عبداللہ احمد بن حنبل جب بچپن میں تھے، کبھی فجر سے پہلے اپنے شیوخ کے پاس جانا چاہتے تو ان کی ماں ان کے کپڑوں سے پکڑ لیتی اور ان کے اوپر رحم کر کے کہتی، ٹھہر جاؤ جب تک لوگ اذان نہ دے دے یا صبح ہو جائے۔ تو وہ اتنا پابندی کرتے تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے ہی، مطلب رات کا اندھیرا وقت ہوتا تھا اور ان کو جانا ہوتا تھا، تو ان کی ماں ان کو روکتی کہ اذان ہونے تک یا صبح ہونے کے بعد جانا۔ خطیب البغدادی نے ساری صحیح البخاری اسماعیل الحیری پر 3 مجلسوں میں پڑھ لی۔ 2 مجلسیں 2 راتوں میں مغرب سے فجر تک، اور تیسرے دن ضحیٰ کے وقت سے مغرب تک، پھر مغرب سے سورج نکلنے تک۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کافی بڑی کتاب ہے، تو وہ انہوں نے 3 مجلس میں پڑھ لی، اور ان کی ایک مجلس ہوتی تھی مغرب سے فجر تک، اور یہ 2 مجلس ان کی مغرب سے فجر تک تھی، اور ایک ضحیٰ کے وقت سے مغرب تک، اور پھر مغرب سے سورج نکلنے تک۔ تو وہ پورا وقت یہی کر رہے تھے۔ ابو محمد ابن تبان اپنی شروعاتی علم میں ساری رات پڑھتے، اور ان کی ماں ان پر رحم کرتی تھی اور منع کرتی تھی رات کو پڑھنے سے، تو دیا لے کر پیالے کی طرح کی چیز کے نیچے رکھتے تھے اور سونا ظاہر کرتے، مطلب دیا کو کور کرتے پیالے سے۔ جب ان کی ماں سو جاتی تو دیا نکال کر درس پڑھنے لگتے۔ تو یہ قصے بتا رہے کہ ان کی ہمت کیسی تھی علم کی طرف۔ پس بن جاؤ ایسے انسان جس کا قدم زمین پر ثابت اور ہمت کی اونچائی ستاروں سے اونچی جا رہی ہو، اور نہ بنو جوان جسم کی بوڑھی ہمت والے۔ مطلب آپ کا جسم جوان ہے لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے۔ بس بے شک سچے کی ہمت بوڑھی نہیں ہوتی۔ ابو الوفا ابن عقیل، جو دنیا کے عقل مند ترین فقیہ سمجھے جاتے تھے، جب وہ 80 سال کے تھے، کہتے، نہیں بوڑھی ہوئی میری ہمت اور میری پابندی اور اخلاص، اور نہ ہی میری پیروی، نہ دین میں سخاوت، نہ دین نہ میری سخاوت۔ سخاوت مطلب جنروسٹی، دینا،
بلکہ میرے بالوں نے دوسرا رنگ اختیار کیا، اور بالوں کا بڑھاپا ہمت کے بڑھاپے سے الگ ہے۔ مطلب ان کا جسم اور ان کے بال بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن تب بھی ان کی ہمت آ، جوان تھی، یا ہمت کم نہیں ہوئی۔ دنیا میں ہر خیر، یہاں پر آپ کا اصل ختم ہوتا ہے اور 2 ایکسٹرا پوائنٹس ہیں۔ دنیا میں ہر خیر کی اصل دین کے علم سے ہے، تو جس کی ہمت کھانے پینے اور لباس میں ہو جائے وہ علم نہیں سیکھے گا، بلکہ اس کے خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو ہمیں دل میں ہمارے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس کے پیچھے ہی ہم لگیں گے۔ اگر ہم علم کو اتنی اہمیت دیں گے کہ ہم اس پر اپنی زندگی دے، تو وہ ہمیں ملے گا۔ ورنہ کچھ سال تک ہم کوشش کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، تو اس سے ہمیں وہ کچھ خیر ہوگی، کنٹینیوسلی وہ نہیں، بعد میں نہیں رہ پائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر اپنی ہمت کو جمع کریں، اور علم سیکھے، اور ایسے سیکھے کہ یہ چیز ہمارا جب کورس ختم ہو جائے تب بھی وہ ہمارے پاس رہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہ سیکھ لیا اور پھر اس کے بعد ہم بھول گئے اس چیز کو۔ کسی کا کوئی سوال؟ آپ ہینڈ ریز کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو۔ جی میم سوال تو نہیں ہے، بس یہ PDF آپ کے پاس جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے نا وہ مل جاتا تو تھوڑا اچھا ہوتا ریڈ کرنے۔ سسٹر ہاں جی جی یہ کون ہے؟ ہاں 146 رول نمبر۔ سسٹر جی سنیے نا، انشاءاللہ کچھ دن میں یہ آئے گا۔ اصل میں ابھی یہ ایڈٹ ہو رہا ہے، چیک ہو رہا ہے، تو ابھی جب تک کے لیے جو اسکرین پہ ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر پڑھیں، یا تو یوٹیوب سے دیکھ لیں بعد میں، اور پھر اس کے بعد میں جو میں ڈالوں گی نا گروپ پہ آپ اس سے پڑھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بارک اللہ کی اور سسٹر۔ ابھی میں خود بھی پڑھتے پڑھتے مجھے تھوڑی مسٹیکس یہاں پر دکھ رہی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جب چیک ہو کے پورا صحیح پروف ریڈنگ ہو جائے گی اس کی، پھر ہی ہم دیں گے تو بہتر رہے گا۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے پڑھایا تھا کہ پہلا رول تھا ان کا مغرب سے لے کے صبح ہونے تک، جی فجر تک، تو دوسرا ضحیٰ سے لے کے سورج غروب ہونے تک، جی تو ضحیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ضحیٰ جو ظہر سے پہلے کا وقت ہے، ہم، اس کو ضحیٰ بولتے ہیں۔ جو اشراق مطلب سن رائز کے بعد تھوڑا ٹائم رہتا ہے اس کو اشراق بولتے ہیں، پھر اس کے اور تھوڑا بعد ضحیٰ کہتے ہیں۔ جی جی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ویک تھرسڈے کو میں سورہ کوثر اور سورہ معون سنوں گی، ٹھیک ہے؟
وعلیکم السلام. جی آپ ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیں, اگر کوئی کوشچن ہوگا تو ایسے ہی لے لیں گے.